अना का देवता नावल पर उज़ैर ज़हान एपिसोड 10। इसके साथ इतना वक्त गुजार कर वो ये तो जान चुकी थी कि तेहरान किस मिजाज का शख्स था। दिलावर पाशा से इसके ताल्लुकात कुछ कशीदा थे। जब भी इनका जिक्र छेड़ती वो सहूलत से टाल देता। इसके साथ कभी गर्म कभी नरम मिजाजी कायम थी। जब से इसे पंख मिले थे वो तितलियों की तरह हवाओं में रहने लगी थी। इसके अंदर की शरारती लड़की जब जब शरारत पर मचलती वो तेहरान पाशा को जिज कर देती थी। वो कभी गुस्सा दिखाता कभी तनबीह करके छोड़ देता। शुरू शुरू में इसे बहुत गुस्सा आता था, मगर धीरे धीरे वो आदी होता जा रहा था। अब गुस्सा कम दिखाता था। लगभग हफ्ता होने को था मगर दिलावर पाशा की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी। तेहरान इनकी जानिब से पेशकदमी का मुंतज़िर था, वरना वो कब का निकाह कर चुका होता। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे मगर अब लग रहा था इसे ये काम इनके बगैर ही सर अंजाम देना होगा। जुल्फ, बाहिर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। कॉटेज में एक ही कमरा था जो वो इसे दे चुका था। ये जुर्मानी इसने कैसे दी थी वो ही जानता था। वैसे भी इसका ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजरता था। क्या बात है, तेहरान का संजीदगी से भरपूर अंदाज देखकर इसका दिल डूबने लगा। इसने मैरिज पेपर इसके जानिब सरका दिए। आंखें उठाकर बगौर इसके तासुरात नोट करने लगा। इसे चुप सी लग गई। वो मुस्तरिफ होकर हैरत ज़दा सी कभी पेपर्स और कभी इसे देखने लगी। तेहरान पेन उठाए इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, साइन करने से पहले मुझे सुन लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं किस किस्म का शख्स हूँ। मैं सादगी पसंद हूँ, किफ़ायत शार हूँ, बहुत मेहनत से कमाता हूँ और सोच समझ कर खर्च करता हूँ। जबकि तुम महीने में हज़ारों रुपए सिर्फ कपड़ों और जूतों पर खर्च करने वाली लड़की हो। तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगी जुल्फ। वो इसे खबरदार कर रहा था। इसकी बात काट कर वो तेज़ी से बोली, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामने का फ़ैसला किया है तो ये फ़ैसला हरगिज़ आर्ज़ी नहीं है। जुल्फ़ का दिल लम्हे के हज़ारवें हिस्से में कई बार धड़का। पहली बार वो रूबरू इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। यह एहसास तस्कीन आमेज़ और तसल्ली बख्श था कि वो खुशी के मारे हवाओं में उड़ने लगी। साइन करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मेरे असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। सोचने की गुंजाइश ही नहीं। इसे आसाइशों पर कंप्रोमाइज़ ही तो करना था। बदले में इसे मान और इज़्ज़त मिल रही थी जिसमें कल को मोहब्बत भी शामिल हो जाती। वो लंबी सांस लेकर कुछ कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए इससे तके जा रहा था जिसके चेहरे पर सोचों का जाल बिछा हुआ था। इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। जिसे सुनकर जुल्फ़ की पलकों में ताश सा पैदा हुआ। बराह रास्त इसकी नीलगों आंखों की गहराई में डूबकर कोई तासुर, कोई जज्बा तलाश कर रही थी जो फ़रहत आमेज़ हो। मगर जुल्फ़, हम इसे चौंक कर देखा। दूसरा रास्ता भी है। मेरे सभी रास्ते तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होते हैं। कोई एहसास तेहरान पाशा के दिल में जागने लगा। फिर भी सोच लो, इस तासुर के सहर से निकलना चाहा। तुम कहो तुम मजबूर होकर मेरा साथ दे रहे हो। वो जज्बाती अंदाज में पूछने लगी। इसकी आंखें तेज़ी से गीली हो रही थीं। यह देखकर बेसाख्ता इसे नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम जिस रंग में मुझे डालना चाहो मैं ढल जाऊं। हर चीज़ पर समझौता करने को तैयार हूँ। उफ तक नहीं करूँगी। बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इसका चैनो इत्मीनान तो दूसरा रास्ता सुनकर ही रुखसत हो गया। वादा तेहरान इसे वापस ही ना भेज दे। एकदम वो हिरासा हो गई। आंखों से सैल रवां जारी हो गए थे। वो लब नीचे इसे देख रहा था। इसके सारे अल्फाज खो से गए थे। इतना वालेहाना अंदाज पहले कहाँ देखा था। प्लीज़, वो मुल्तजी अंदाज में सिसकी थी। और तेहरान पाशा के ज़ब्त का इम्तिहान शुरू हो गया था। पल पल खौफ का अजदहा इसे अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। और फिर इसने बिलोरी आंखें से नज़रें हटाकर इसके हाथ से पेन लिया और रुका पकड़कर अपने साइन खींच दिए। बेसाख्तगी के आलम में इसे देखती रह गई। तेहरान पाशा पेन इसकी जानिब बढ़ाए मुंतजिर था। इसने सूं सूं करते, नाक रगड़ते हुए, लरसते कपकपाते हाथों से साइन कर दिए। कागज समेट कर वो वहां से उठ गया। जुल्फ कई लम्हे इसकी चौड़ी पुश्त को तकती रह गई। वो इसका बहुत बड़ा जज्बाती सहारा था। इसका सच्चा हमदर्द था। वो इसकी दिलजोई करते रहता, इसके नाज नखरे उठाता, इसकी शरारतों और गुस्ताखियों को दरगुजर कर देता। इसके अंदर ज़िंदगी लौट आई थी। पहली बार किसी के साथ मुतमईन और खुश थी। वो इसके चेहरे पर कौसो कज़ा के रंग बिखेरने का सबब बन गया था। अब वो ताहियात इसके साथ रहने की ख्वाहिशमंद थी, हर कीमत पर। ठीक अगले दिन मिसेस दिलावर पाशा इस पैगाम के साथ कॉटेज तशरीफ़ फरमा थी कि वो इन दोनों के घर छोड़ने के फैसले पर नाराज़ होकर दिन रात एक करके दिलावर पाशा को मना चुकी हैं। और इस संदेश के साथ हाजिर हुई हैं कि आने वाले संडे को इनकी शादी का रिसेप्शन डिसाइड कर लिया गया है, जिसमें वो दोनों इनवाइटेड हैं। तेहरान पाशा के अंदाज में इन दोनों को सरप्राइज़ किया था, मगर वो खुश भी था। बिलाखिर दिलावर पाशा मान गए थे। सीने से बोझ सा सरकते हुए महसूस हुआ। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जुल्फ तो तुम्हारे साथ बोर हो जाती होगी, है ना? अब ये तो कोई जुल्फ से पूछता कि वो इसकी तन्हाई से भी बातें कर लेती थी। ठीक कहा अपनी मॉम की रखियों से। तेहरान पाशा को देखते हुए वो बोली, तुम मेरे साथ घर चल रही हो जुल्फ? वो एकदम बसूरी, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। श्योर मम्मी, में ज़रूर लेकर जाइए इसे। किचन से तेहरान की आवाज़ बर्जिस्ता आई थी। इसने ये जानबूझकर कहा था। जुल्फ जानती थी इसके अंग अंग से शरारे फूटने लगे। तुम भी साथ चलोगे बेटा? अब की बार अंदाज बेलचक था इनका।
میں ایک آدھ بار چکر لگا لیا کروں گا، یہاں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ ویسے بھی میرا کام میں زیادہ وقت گزرتا ہے، رہی بات سونے کی تو فرق نہیں پڑتا، یہاں سوؤں یا آفس میں۔ اس نے کافی کا کپ مسز دلاور پاشا کو تھماتے ہوئے کنکھیوں سے زلف کی خفا صورت دیکھی۔ بیٹا تم چھوڑو اسے، یہ تو ایسا ہی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں قید تنہائی کاٹنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ جاؤ شاباش، جلدی سے پیکنگ کر لو۔ وہ کینہ توز نظروں سے تہران کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھی، جسے ہرگز فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی حتی الامکان دھوکہ دینے والی عادت سے زلف کو سخت نفرت تھی۔ ایک لمحے اس کی یہ نظروں میں گر کر اگلے لمحے بڑی شان سے اٹھنے کا ہنر وہ بخوبی جانتا تھا۔ ان چند ہفتوں کے عرصے میں وہ اس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ دوری کے نام سے ہی بے چین ہونے لگتی۔ ایک تہران پاشا تھا سرتاپا بے اعتنائی میں لپٹا ہوا، اور ایک وہ تھی سرتاپا اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی۔ اس نے بوجھل دل سے اپنی چیزیں بیگ میں ٹھونسی اور مسز دلاور پاشا کے ساتھ چلی گئی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ۔ اس نے آفس میں موقع میسر آتے ہی ان کو گلے لگا لیا۔ وہ خود کو چھڑوا کر دور بتکے اور دبے دبے غراتے ہوئے کہنے لگے، یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئے ہو، یہ ریسیپشن میری مجبوری تھی، تم نے تو میرا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تھینک یو ڈیڈ۔ وہ ایک بار پھر دہراتے ہوئے ٹھٹائی سے ہنسا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، انہوں نے دانت پیس کر کہا۔ جیسے آپ کی خواہش باس۔ وہ سر خم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ خبیث، نافرمان۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے بڑبڑائے۔ تہران کچھ نہ کر کے بھی ان سے سب کچھ کروا لیتا تھا، اس کا ستارہ ہی ایسا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ تہران کی آفس کے روٹین پر ایک انچ بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ باقاعدگی سے آفس آ رہا تھا، اسی محنت اور لگن سے کام کرتا تھا۔ وہ خوش تھے، پریشان بھی تھے اور حیران بھی، مگر زیادہ شکر گزار تھے۔ ان کے بیٹے کا جنونی محبت سے پالا نہیں پڑا تھا۔ زلف پر بھی گہری تحقیق کی تھی، اس میں چالاک عورتوں والے گن نہیں تھے، وہ سیدھی سادھی معصوم لڑکی تھی۔ اب اختلاف کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ جلد یا بدیر لوگوں کو پتہ چل جاتا تو سرکل میں ہزاروں باتیں بنتی، اس لیے وہ مانتے ہی بنے۔ ہاں، شیئرز والی حرکت پر وہ اب بھی ناراض تھے، اور شاید عمر بھر ناراض ہی رہنے والے تھے۔ تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں، تم مجھے تنگ نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں کروں گی۔ پھر بیٹھ جاؤ، انتہائی فرمانبرداری سے کہتی کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کے لیے آج خوشی کا دن تھا، چونکہ دلاور ہاؤس آیا تھا۔ جب سے آیا تھا لیپ ٹاپ اور فائلیں سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ زلف کو اس ماحول سے خوف زدہ ہونے لگی۔ اس کی سنجیدہ صورت دیکھتے ہوئے جھجک کر پوچھا، پین لے لوں؟ لے لو۔ نوٹ بک لے لوں؟ توجہ کے سرے منتشر ہو جانے پر وہ یکدم بھڑک کر بولا، خاموشی سے بیٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ کھڑوس پاشا اسے بالکل خاطر میں نہیں لائی۔ بڑبڑاتے ہوئے نوٹ بک اٹھا کر دانستہ ٹیبل پر زور سے پٹخا اور جھک کر مصروف نظر آنے لگی۔ تہران ضبط کے مارے لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر کام میں ایسا ڈوبا کہ 2 گھنٹے کیسے گزرے اسے محسوس بھی نہیں ہوا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے ہوئے پہلی نگاہ زلف پر پڑی۔ وہ کرسی پر ہی سو چکی تھی۔ زلف، اٹھو، اپنے بستر پر جا کر لیٹو۔ اس نے ٹیبل پر منتشر چیزیں ترتیب دیتے ہوئے اسے کہا، جس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے ذرا سا کندھا کیا ہلایا، وہ مجسم اس سے آ لگی۔ نوٹ بک اور پین اس کی جھولی سے پھسل کر زمین پر گر گئے۔ تہران نے اسے مضبوط بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے کمفرٹر اڑا دیا۔ نوٹ بک اٹھائی تو دنگ رہ گیا تھا۔ صفحہ در صفحہ الٹتے ہوئے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سب مختلف مقامات پر بنائے گئے اسکیچز تھے۔ وہ کاٹیج میں اس کی اسکیچنگ کرتی رہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی لا علمی پر حیرت ہوئی تھی۔ اس کا مکل کن ذہن لڑکی کی یہ یونیک خوبی اسے بے حد بھائی تھی۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایک نظر سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور ڈائری اپنے پاس محفوظ کر لی۔ بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو پہلی نظر سامنے اسی پر پڑی جو شاور لے کر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمفرٹر دور پھینکتی ڈریسنگ کے قریب پہنچی۔ اس نے پرفیوم کی شیشی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس سے بھی پہلے زلف نے شیشی اٹھا کر اسے پیش کی تھی۔ وہ اس کے ارادے خوب سمجھتا تھا۔ کیا ہے؟ استفہامیہ نگاہ ڈال کر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ کلون کی مسحور کن خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تہران نے سنی انسنی کر دی۔ یار، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ وہ پھر سنی انسنی کرتے ہوئے پلٹ کر ضروری چیزیں اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اللہ، تمہیں تنگ نہیں کروں گی، میرا یہاں دل نہیں لگتا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اس کی بچکانہ ضد پر تیزی سے بڑھتے قدم رکے۔ تم نے بول بول کر کان زخمی کر دیے ہیں، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکا۔ ہم آفس میں ناشتہ کر لیں گے، خاص تہران کو سنانے کی خاطر۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے تیزی سے ڈائننگ ہال سے نکلتے چلے گئیں۔ مسز دلاور پاشا نے مایوس کن نگاہوں سے پہلے انہیں پھر تہران کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں مالکن۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسز دلاور پاشا کا گال سہلاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ زلف تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ مسز دلاور نے خوشگوار حیرت سے یہ منظر دیکھا۔
ایلف کا کندھا زوروں سے ہلا کر گلاس وال کے پار متوجہ کیا جو صوفے پر سستا رہی تھی۔ میں یہاں بور ہو جاتی ہوں، پلیز تہران، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تمہارا مطلب ہے میری مام کی کمپنی بورنگ ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ جو بھی تھا تمہیں ہر حال میں یہیں رہنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے صبح صبح؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ دلاور پاشا کا ضبط جواب دینے لگا، انہیں یہ آنکھ مچولی ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں ناراض ہوں اور میری بیوی مجھے بنا رہی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اس نے حتی الامکان کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ دلاور پاشا خون آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو وہ بھرپور شرارت سے گویا ہوا، ایکسکیوز اس پلیز، مجھے اپنی بیوی سے ضروری بات کرنی ہے، اور پلٹ کر لب اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے کہنے لگا، آج رات ہماری شادی کا ریسیپشن ہے، اس کے بعد تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ دلاور پاشا جل بھن کر رہ گئے۔ اتنا والہانہ انداز! زلف نے بمشکل خود کو گرنے سے روکا، انہیں مزید تپانے کی خاطر ایک بوسہ اس کی پیشانی پر دے ڈالا۔ وہ تپی ہوئی صورت لیے زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر بیٹھ گئے۔ تہران کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ آپ کا بیٹا اور میرا بھائی ہی ہے نا مام؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اتنا دل فریب منظر دیکھ کر ایلف کی نیند تو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ خوشگوار حیرانگی سے بولی، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر یہ بدلاؤ بہت اچھا ہے۔ وہ مطمئن سی مسکرائیں۔ اس کے لیے ریسیپشن بہت بورنگ گزرا تھا۔ دلاور پاشا کے بزنس سرکل کی نامور شخصیات کے علاوہ مسز دلاور اور ایلف کا سوشل سرکل بھی مدعو تھا۔ تہران کی جانب سے کوئی بھی مدعو نہیں تھا، کیا اس کا کوئی دوست بھی تھا؟ اسے تشویش ہونے لگی، وعدے کے مطابق وہ اسے کاٹیج لے جا رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ اس کی بے تابی دیکھ دیکھ کر حیرت کھائے جا رہا تھا۔ فائنلی ہم پہنچ گئے، بے ساختہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی سے اتری۔ دھیان سے اسے ڈھلوان کی جانب بھاگتے دیکھ کر وہ بولا، اسے جانے کیوں اس چھوٹی سی جگہ سے لگاؤ سا ہو گیا تھا، دلاور ہاؤس کی بنسبت یہاں آ کر اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں یہ گھر بہت خوبصورت و بے تحاشا سکون دہ تھا، ہاں بس سردی کچھ زیادہ تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو وہ ٹھٹر کر خود میں سمٹ گئی۔ تہران ڈگی سے کچھ سامان نکال رہا تھا، وہ چینج کرنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کا لمبا گرے فراک پیچھے پیچھے جھاڑو دے رہا تھا۔ کبرڈ میں صرف اس کے کپڑے دیکھ کر اسے یاد آیا وہ اپنا بیگ تو لانا ہی بھول گئی۔ اپنی کم عقلی پر افسوس کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ تہران نے کاٹیج کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر کے پردے گرا دیے تھے، جس کی وجہ سے گھوپ اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اس کے قریب چلی آئی جو انگیٹھی میں آگ جلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سرسری سا سوال کیا۔ میں اپنا بیگ لانا بھول گئی ہوں، میں سوچ رہی تھی اگر میں تمہارے کپڑے پہن لوں تو۔ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، کھٹاک سے جواب اس کے منہ پر دے مارا اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا۔ حد ہوتی ہے، مروت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہ لباس جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ پھر اسے مصروف پا کر چپکے سے اس نے کبرڈ سے سفید شرٹ خاکی پینٹ نکالی اور شاور لے کر لباس تبدیل کر لیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سوٹ کر رہی ہے نا مجھ پر؟ ادا سے بال جھٹکتے ہوئے چڑھا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی، جیسے بہت بہادری کا کام کیا ہو۔ تم باز نہیں آؤ گی نا اپنی حرکتوں سے؟ سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کافی کا کپ اسے تھمایا اور انگیٹھی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی میں زلف کہیں اور بیٹھ جاتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شرارتی روح بے چین ہو رہی تھی۔ وہ بھی کپ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کو گھورتے ہوئے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی موجودگی پر پلٹ کر دیکھا، وہ بے حد قریب تھی۔ سیاہ لمبی پلکیں، بلوری آنکھیں، چھوٹی سی ناک، سرخ ہونٹ جو بات بے بات دانتوں سے کچلتی رہتی تھی۔ حسین ترین لڑکی تھی، صاف شفاف دل کی مالک تھی، کوئی کمی بھی تو نہیں تھی اس میں، پھر بھی وہ اس کی جانب پیش قدمی۔ اس میں میچیورٹی کی کمی تھی اور عقل کی تو بہت زیادہ کمی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، سرگوشیوں سے بھی دھیمے لہجے میں بے اختیار کہہ گئی، ہاتھ اٹھا کر والہانہ انداز میں چھونا چاہا، مگر تہران نے نازک مرمری ہاتھ تھام کر تنبیہ نگاہوں سے گھورا اور جھٹک دیا۔ خوابناک لمحے کا سحر پل بھر میں زاحل ہو گیا۔ مغرور، انا پرست، بدتمیز شخص! اسے تہران کا انداز پسند نہیں آیا۔ اس کے انداز میں ایک دم غصہ اٹھ کر آیا اور وہ منہ پھلا کر بڑبڑاتی ہوئی فاصلے پر ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ تم کیا کھاؤ گی ڈنر میں؟ یہ احسان کیوں؟ آخر مجھ پر پوچھ سکتی ہوں؟ اس کی نفس انا بری طرح مجروح ہوئی تھی، رات سے اب تک وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اب تہران کے سوال پر رکھائی سے پوچھنے لگی، کیونکہ میرے دوست آ رہے ہیں۔ اس کا انداز نارمل تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے دوست بھی ہیں؟ اس نے تحیر اور تمسخر سے پوچھا۔ کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ اس کی تپی صورت انجوائے کرنے لگا، انتہائی انا پرست انسان ہو تم۔ انا پرست ہونے میں برائی ہی کیا ہے؟ اس کے اطمینان پر وہ بھڑک گئی، اٹھ کر کچن کاؤنٹر کے قریب گئی جہاں وہ نئی ڈشز تیار کر رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو آخر؟ جو تم کرو، جو تم کہو وہ سب صحیح، وہی اگر میں کہوں تو غلط؟ کیوں، یہ تو ہر انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسے اپنی ذات اور اپنے فیصلے ہمیشہ درست لگتے ہیں۔
وہ لمحے بھر کے لیے اسے لاجواب کر گیا۔ زلف سر تاپا سلگ گئی۔ دوستوں کے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر اندر ہی اندر جیلس ہونے لگی۔ تم نے بتایا نہیں کیا کھاؤ گی؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ کیونکہ میں نے سب دوستوں کے لیے ان کی پسند سے ڈشز تیار کی ہیں۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ اس نے دانت پیسے۔ تم میری بیوی ہو۔ اتنا بے ساختہ پن تھا اس ایک جملے میں کہ زلف کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی پستیوں کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جو تمہارا دل چاہے بنا لو، وہ کہہ کر رکی نہیں، بلکہ کمرے میں جا کر عجب مسرور انداز میں کنپٹی سہلانے لگی۔ تم میری بیوی ہو۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے وہ خود ہی ہنس پڑی۔ 2 ہفتے، 2 دن اور مزید 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تہران پاشا۔ تمہارا سرپرائز مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ کب ملے گا؟ کہیں تم نے ارادہ ملتوی تو نہیں کر دیا؟ شجاع کی بے تابانہ آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج تم سب کو یہاں کیوں دعوت دی گئی ہے؟ تہران نے الٹا اسی سے سوال پوچھا۔ کیونکہ یہ ہم تمہارے ہاتھ کے کھانے کو مس کر رہے تھے۔ جی نہیں عالمگیر صاحب، تم لوگوں کو اسی سرپرائز سے ملوانے کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے شجاع اور امان کو چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں دل نشین بھی آ چکی تھی، چونکہ ڈائننگ ٹیبل فارسٹ کے دامن میں سیٹ کیا گیا تھا۔ ایک طرف صوفے اور دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل تھا۔ اطراف میں سرخ و سفید کلرڈ کمبینیشن کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ سامنے کچھ دوری پر جھیل کے پانی پر پڑتے چاند کے عکس کی روشنی نے ماحول کو خوابناک رنگ دے دیا تھا۔ اس نے بہت محنت اور لگن سے اس تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ یہ چند خاص لوگ اس کی زندگی کا کل احساسات ہے، جنہیں خاص ہونے کا احساس بھی وقتاً فوقتاً دلاتا رہتا تھا۔ اس کے انداز سب سے الگ تھے، اس کے طریقے سب سے جدا تھے، اس کا محبت جتانے کا انداز بہت نرالا تھا، جس کے وہ سبھی قائل تھے۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ سبھی بے چینی سے سرپرائز کے منتظر تھے۔ زلف بھی آ چکی تھی، چونکہ وہ کاٹیج میں تھی اور وہ سب لوگ فارسٹ میں براجمان تھے، اس لیے سامنا اب ہوا تھا۔ دل نشین کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اتنی خاص نگاہ تو تہران نے کسی لڑکی پر بھی نہیں ڈالی تھی۔ تم لوگوں کو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، ہر خاص موقع پر میرے ساتھ رہے ہو۔ اس بار کچھ مجبوری تھی، اس لیے تمہیں تھوڑا لیٹ دعوت دی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اور زلف میری بیوی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے متعارف کروانے لگا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اسے معلوم بھی ہے بیوی کس بلا کا نام ہے؟ امان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تہران کے بغل میں کھڑی نازک اندام لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دل نشین کی آنکھیں یخلق نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ دل صدمے کی شدت سے پھٹنے کے قریب معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ سانپ کیوں سونگھ گیا؟ کچھ کہو گے نہیں؟ اس کی نگاہ دل نشین پر رک گئی، جس نے نیلی زیرک نگاہوں سے بچنے کی خاطر زخمی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو تمہیں۔ تھینک یو۔ وہ سرخم دیتا ہوا بولا۔ دل نشین کی وجہ سے ان کی خوشی پر اوس سی پڑ گئی، ورنہ وہ لڑکی اس کے پہلو میں خوب جچ رہی تھی۔ باری باری ان دونوں نے بھی خاموشی توڑ کر اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ مجھے تم بہت پسند آئی یار، ویلکم ٹو آور گینگ۔ امان نے شرارتی انداز میں زلف کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جواباً مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ڈنر شروع بھی ہو چکا تھا، اوزان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ان کی نوک جھونک اور خوشگوار ماحول میں ڈنر کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ زلف کو اپنی موجودگی غیر ضروری لگی تھی۔ وہ یوں ہی ڈائننگ ٹیبل سمیٹنے لگی۔ اسے دیکھ کر تہران بھی اٹھ گیا۔ تم زحمت مت کرو، میں خود کر لوں گا، اس میں زحمت کیسی؟ اب ہم جدا تھوڑی ہیں، وہ پسمردگی سے بولی۔ ان سب کو دیکھ کر اسے شہزین بہت یاد آ رہی تھی۔ تم نے خود میرے دوستوں کے متعلق پوچھا تھا، اب تو میں نے ملوا بھی دیا، پھر اس صورت کی وجہ؟ اس کی اداسی تہران کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ تمہارے دوست بہت اچھے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تہران نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ وہ کتنی جلدی اس کی تمام خواہشات کو پورا کیے جا رہا تھا۔ اس سے کبھی کبھی یہ سب ایک خواب سا لگنے لگتا تھا۔ وہ لاتعلق رہ کر بھی ہر بات جان جاتا تھا، بن دیکھے اس کی اداسی بھانپ لیتا تھا۔ دل نشین کی نگاہ ان دونوں پر اٹک سی گئی۔ وہ جتنا خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، اسے اتنا ہی فرق پڑ رہا تھا۔ دل کی دنیا تہہ و بالا ہو چکی تھی۔ اس کی یہی حالت شجاع اور امان کو کھل کر خوشی کا اظہار کرنے سے روک رہی تھی۔ دل نشین، کچھ مت کہنا امان پلیز۔ وہ ضبط کے قیامت خیز مراحل سے گزر رہی تھی۔ اسے لگا تسلی کا ایک بول اس کے ضبط کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور وہ رو دے گی۔ اسے اپنی نسوانی انا کا بھرم رکھنا تھا۔ اسی لمحے معیز درانی کی کال نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ ایکسکیوز کر کے تیزی سے منظر سے ہٹ گئی۔ میں لیٹ ہو گیا غالباً، ویری سوری یار، اوزان نے لب بھینچتے ہوئے مایوس کن لہجے میں کہا۔ وہ ابھی ابھی پہنچا تھا۔ پہلا سامنا ڈائننگ ٹیبل پر کھڑے تہران سے ہوا تھا۔ زلف پلیٹیں سمیٹ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں یار، بھوک نہیں ہے، اپنے آپ ہاتھ کی اچھی سی کافی تو پلا دو، مزہ آ جائے گا۔ وہ اس کے بغل گیر ہو کر فرمائش کرتے ہوئے قدرے دور رکھے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ آ گیا تو کمینے بدماش،
یقیناً بھابھی کو سلا کر آیا ہوگا، تبھی اتنی دیر ہو گئی۔ شجاع نے چوٹ کی جس پر وہ زخمی نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ خیر اب تو تم دونوں کو ایک لائن میں آ گئے ہو، کچھ ٹپس اس نامراد کو بھی دے دو۔ امان نے ٹیبل پر ٹانگ رکھ کر جھلاتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اوزان بری طرح سے چونکا، پلٹ کر تہران کو دیکھا جس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بتاؤ بھی یار، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ان سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی، جس سے چڑھ کر وہ پوچھنے لگا، شہزادے نے شادی کر لی ہے؟ جواب شجاع کی طرف سے آیا تھا جس پر وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ ہوئی نہ بات، میری ساری حمایتیں تیرے ساتھ ہے میری جان، جھک جھک جیو، بہت خیر کا کام کیا ہے۔ وہ یکدم پرجوش انداز میں ہنس کر کہتے ہوئے گردن موڑ کر تہران سے کہہ رہا تھا، اب بتاؤ تم دونوں۔ اوزان نے چڑھا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو مخاطب کیا، کیا بتائیں، بتانے کے دن تو تم دونوں کے ہیں۔ امان نے آنکھ دبائی اور شراب کی بوتلیں اٹھا لایا۔ لیٹس سیلیبریٹ۔ نہیں یار، میں نے سمارا سے وعدہ کیا ہے۔ اوزان نے سہولت سے انکار کر دیا تو امان بھی اصرار نہ کر سکا۔ وہ ایک گلاس شجاع کو تھپا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی لیٹ پہنچے، خیریت تھی؟ امان نے استفسار کیا۔ آج صرف لیٹ آیا ہے، ایک دن یہ آنا ہی بند کر دے گا۔ ہماری اب کوئی اوقات نہیں رہی اس کی زندگی میں، محترم کو محبت عزیز تر ہو گئی ہے۔ جواب شجاع کی طرف سے آیا تھا وہ ایسا ہی تھا، کڑوی تلخ باتیں بغیر کسی نرمی کے سامنے والے کے منہ پر دے مارتا تھا، چاہے وہ کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں ابھی محبت نہیں ہوئی نا؟ جب ہوگی تو پوچھوں گا، اوزان نے کہا۔ غرق کرو ایسی محبت کو، اس نے حکارت سے ہنکارا بھرا۔ تمہارا آخری مسئلہ کیا ہے شجاع؟ شجاع کا انداز ہی بھڑکا دینے والا تھا، کچھ محبت بے پناہ تھی۔ اسے توہین اور ذلت کا احساس ہوا۔ تم ہو میرا مسئلہ، تمہاری بیجا کی اطاعت اور عقیدت ہے میرا مسئلہ۔ تم ایک ہی بار میں کیوں ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے کہ تمہیں اپنی محبت قائم رکھنی ہے یا دوستی؟ یا تو ہمیں پوری طرح سے اپنا لو یا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ جو اپنی بیوی سے چھپ چھپا کر ہم سے ملنے آنا صرف دوستی کی نہیں، ہماری بھی توہین ہے۔ ہم اتنے بھی گنڈے بدماش نہیں جن سے مل کر تمہاری نیک نامی تباہ ہوتی ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو بے رحمی سے بولتا ہی چلا گیا۔ اوزان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر رک گیا۔ شجاع غصے کا تیز تھا، یوں ہی بات بڑھے گی۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے لیکن میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ میں کس منجدھار میں پھنسا ہوا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے شجاع۔ وہ افسردگی سے کنپٹیاں مسلتا صوفے پر پشت گرا کر بولا، ارے چھوڑو یار، جانے دو۔ محبت کو سر پر سوار کر رکھا ہے، اب کیا کہوں تم سے؟ شجاع ضبط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ اگر بیٹھا رہتا تو یقیناً اس کا دل دکھا دیتا جو اس وقت اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ بھابھی ٹھیک ہے نا؟ امان نے اس کی بکھری بکھری نڈھال صورت دیکھی نہیں گئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ پھر میں باپ بننے والا ہوں۔ امان کے ہاتھ سے جام چھلک گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا شجاع بھی چونک کر پلٹا تھا۔ کمینے، بے مروت، بدذات، اس لٹکی ہوئی بدصورت شکل سے اتنی بڑی خوشخبری سنا رہا ہے، دل چاہ رہا ہے تیرا منہ چوم لوں۔ امان نے خوشی سے جھومتے ہوئے نہ صرف کہا بلکہ عمل بھی کیا۔ وہ دونوں خوشی سے اوزان کے وجود سے لپٹ گئے۔ کمینے، ہٹو بھی، جان لوگے میری اتنے والہانہ پن سے تو کبھی کسی عاشق نے بھی اپنے محبوب کو نہیں چوما ہوگا جیسے تم لوگ مجھے چوم رہے ہو۔ وہ بدمزگی سے اپنا گال رگڑتا ہوا چیخا تھا، مگر ان دونوں پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ ہنستے جا رہے تھے، خوشی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ انہیں دیکھ کر اوزان کی اداسی بتدریج کم ہوتی چلی گئی تھی۔ ایک جام ہو جائے یار، تمہاری اس خوشی کے نام۔ امان گلاس تیز کی جانب بڑھا، اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ تنبیہ کرتا ہوا دور بھٹکا، نہیں یار، میں نے سمارا سے وعدہ کیا ہے، میں ہر برائی سے دور رہوں گا۔ وعدہ تو ٹوٹ چکا ہے میری جان، تم خود چل کر برائیوں کے نزدیک آئے ہو۔ امان نے ہنستے ہوئے اس کی بات مذاق میں اڑائی۔ اسے صوفے پر دھکیل کر وہ دونوں زبردست مارکے کے بعد اسے دبوچ چکے تھے۔ آپ سب لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے منہ میں شراب انڈیل رہے تھے کہ کسی نسوانی حیرت انگیز آواز نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ وہ ایلف تھی، عجب نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ جو ہماری محبت سے انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ امان اسے نظروں کے راستے دل میں اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، کافی خطرناک قسم کی محبت ہے آپ کی۔ ایلف نے تشویش کا اظہار کیا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ شجاع کپ کا اپنا گلاس اٹھا کر پلٹ گیا تھا۔ آپ بھی انوائٹڈ تھیں اس دعوت میں؟ امان نے یوں ہی پوچھا، ارے نہیں، کیسی دعوت؟ میں تو زلف بھابھی کا سامان دینے آئی تھی۔ بھائی کل عجلت میں ریسیپشن سے سیدھا یہاں آ گئے تھے۔ حسب عادت بلا تکلف بتانے لگی، کل ریسیپشن تھا۔ ایلف چونک کر پلٹی، دل نشین پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ جی کل بھائی کی شادی کا ریسیپشن تھا۔ اینی ویز میں چلتی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ تہران بھائی کہاں ہے؟ وہ اندر ہے۔ ایلف سر ہلا کر اندر کی جانب بڑھی۔ تہران نے کار کی ڈگی سے سامان نکال لیا تھا جس کے بعد وہ چلی گئی۔
کچھ ہی دیر میں ان سب کو کافی پیش کر رہا تھا، چونکہ سردی بڑھ گئی تھی اس لیے آگ بھی جلا لی گئی، مگر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ کچھ ہی دیر میں برف کی ہلکی ہلکی پھوار برسنے لگی۔ اوزان جا چکا تھا۔ دل نشین جو کب سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی، سب سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی اور طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گئی۔ شجاع اور امان بھی کچھ دیر بعد گھروں کے لیے نکل گئے تھے۔ سب چلے گئے تو وہ زلف کے ساتھ پلٹا، جو جھیل کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھنڈ کتنی بڑھ گئی ہے اور تم ابھی بھی یہاں بیٹھی ہو؟ تہران نے اسے ڈپٹا، یوں ہی دل چاہ رہا تھا۔ دل کو زیادہ ڈھیل مت دو، مان چکی دل کی، چلو اب اندر۔ وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا تو چاروں نہ چار اٹھی۔ تم اداس کیوں تھیں؟ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتا پوچھنے لگا۔ انداز میں تفکر تھا، پرواہ تھی۔ مجھے بھی اپنی ایک دوست کی یاد آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں ایک نہیں چار چار سچے اور اچھے دوست ملے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی سیدھا تہران کے دل پر اثر انداز ہوئی تھی۔ اسے وہیں سوچوں میں گرا چھوڑ کر زلف اندر کی جانب بڑھ گئی۔ طمانینت کے لمحے بہت مختصر اور سکھ کے لمحات اس سے بھی مختصر ثابت ہوں گے۔ اسے کیا معلوم تھا؟ معمول کے مطابق تہران آفس جا چکا تھا اور وہ کتاب لے کر اپنی پسندیدہ جگہ کھڑکی کے کنارے بیٹھ گئی۔ زلف؟ ہاں، وہ بے توجہ سے بولی۔ اگلے ہی پل کسی احساس کے تحت اس کی نظر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ کتاب خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔